हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर बाबरकत नाम में, वो नाम जो कि सब नामों से आला है, आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में आपका दिल पसंद प्रोग्राम वुमेन ऑफ द बाइबल लेकर हाजिर हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। सबसे बढ़कर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उन बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो कि बड़े शौक से इस प्रोग्राम को देखती हैं, और आपकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर है, ग्रां कदर है। इट्स वेरी प्रेशियस टू अस। तो हम आपको अभी पाकिस्तान लिए चलते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल गुजरांवाला के स्टूडियो में, जहां पर हमारे साथ हमारी प्यारी बेटी एवेंजलिस्ट शबाना सरफराज जो हैं वो आपके लिए खुदा का पाक कलाम लेकर तैयार बैठे हैं। और आज जो करैक्टर वो हमारे लिए लेकर आई है बहुत ही खूबसूरत है, और उम्मीद करते हैं कि आप उससे बरकत पाएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं जी पाकिस्तान, जहाँ पर गुजरांवाला में हम बात करेंगे बेटी शबाना सरफराज से। वेलकम बेटा, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग भाई साहब, मैं ठीक ठाक हूँ, उसका फजल है, शुक्र है खुदा का। शुक्र है। उम्मीद करते हैं कि आज की जो बाइबल स्टडी जो आपने तैयार की है हम सबके लिए बहुत बरकत होगी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप इतनी एफर्ट करते हो और खुदा का पाक कलाम हमारे लिए लेकर आते हो। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, और उन तमाम बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो कि इस वक्त दीगर हमारे जो नाजरीन जो इसमें शामिल हैं। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की बरकत चाहें उन सबके लिए। खुदावंद मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि खुदावंद तो हमें संभालता है, तो हमें बरकत देता है। खुदावंद हम आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। पर खुदा मैं दुआ करता हूँ शबाना के लिए, क्या खुदावंद उनके साथ होना, अपनी बेटी को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना, तेरा दाना हाथ इस पर है। और पर खुदावंद जितने भी अजीज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावंद तू सबको बड़ी बरकत देना, अपने पाक रूह से मामूर करना, सारा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन आमीन। जी बेटा, ओवर टू यू। आप जो भी खुदा का पाक कलाम आज खुदा ने आपको दिया है वो हमारे साथ आप बांटिएगा। थैंक यू भाई साहब। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में बाइबल टीवी ग्लोबल देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो हम गुजरांवाला स्टूडियो से आपके लिए लेकर आए हैं, बाइबल की खवातीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम की एक और कड़ी को हम आज शाम बढ़ाने जा रहे हैं। और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिन खूबसूरत किरदार को हम देखेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे, वो है दो बहनों का किरदार। दो बहनों की स्टोरी है, दो एटीट्यूड्स हैं, दो ओपिनियंस हैं, दो मिनिस्ट्रीज और दो चॉइसेस हैं, जिनके बारे में आज हम सीखेंगे कि खुदा किस तरीके से हमसे क्या डिमांड करता है और कौन सी चॉइसेस जो है खुदा मरियम और मार्था के वसीला से हमारे आगे रखता है। सबसे पहले हम कहानी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये कहानी जो है दो बहनों के बारे में है, मरियम और मार्था ने। ऐदनामे में हम ये कहानी बहुत दफा, बल्कि बचपन से संडे स्कूल में ये कहानी बहुत पॉपुलर है। संडे स्कूल के बच्चों से ही जब हम भी बच्चे थे तो हम ये कहानी बड़े शौक से सुनते थे। बड़ी मुख्तसर सी कहानी थी, लेकिन यह है कि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। दो बहनें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें हम दो एटीट्यूड्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, दो ओपिनियंस हमारे सामने आएंगी। और दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं कि वो दो बहनें नहीं थी, दो मिनिस्ट्रीज थी, दो मिशंस थे, जिनको हम आज अपने लिए रहनुमाई के तौर पर अपने सामने रखेंगे। और इसके लिए हम देखते हैं कि मरियम और मार्था दो बहनें हैं और उनके भाई हैं जो बैतनिया के गांव में रहते हैं, तीनों बहन भाई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम ये हवाला पढ़ते हैं लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक, जब हम ये सारा हवाला पढ़ते हैं तो इसमें जो डायरेक्ट है हमें बताया गया है कि बैतनिया में एक खूबसूरत खानदान है जिसके साथ यीशु रफाकत रखते हैं। जब भी वो इस गांव में आते हैं वो जरूर उस घर में ठहरते हैं। और लूका तबीब जो है, यहाँ पर अगर हम लूका की अंजील को बगौर पढ़े तो इसमें लूका तबीब ने खवातीन को ज्यादा हाईलाइट किया है। और यीशु मसीह के जी उठने, यीशु मसीह की मौत, उसके जी उठने
کہ جو گواہی ہے وہ نہ صرف لوکا کی انجیل میں ہمیں مرد دیتے نظر آتے ہیں بلکہ خواتین بھی یسوع کے موت اور اس کے جھوٹنے کی گواہ بنتی نظر آتی ہیں۔ لوکا طبیب نے اپنی انجیل میں خواتین کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اور انہی میں سے دو خواتین مریم اور مرتھا ہیں۔ جیسے کہ مرتھا جو ہے اس کا یہ ارامی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے لیڈی آف ہاؤس، اور مریم جو ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہم شروع سے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اس پروگرام میں بہت سے مریم مگدلینی کے کردار کو ہماری پیاری بیٹی شمع نے آپ کے سامنے رکھا، پھر ہماری پیاری بہن لبنہ مقدسہ مریم کے بارے میں بات چیت کر چکی ہیں۔ تو مریم کا مطلب ہے بٹرنس۔ اگر ہم دیکھیں تو دونوں بہنیں جو ہیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں لیکن دونوں کا ایٹیٹیوڈ بہت فرق ہے، اور جب ہم ان کی کہانی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا تھا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کیا ہمیں بائبل اس بارے میں نہیں بتاتی۔ ڈائریکٹ جو ہے ہمارے سامنے دونوں بہنوں کی جو کہانی آتی ہے وہ یسوع مسیح کے وزٹ سے آتی ہے کہ یسوع مسیح بیتنیہ کے گاؤں میں جب داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک عورت، اگر میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اور 38ویں آیت پڑھوں تو لکھا ہے مرتھا نام ایک عورت اسے اپنے گھر میں اتارتی ہے اور اس کی بہن مریم ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضیافت ہے، مرتھا جو ہے ہمیں ایک ضیافت تیار کرتی نظر آتی ہے لوکا کی انجیل میں، اور وہ یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے لیے کھانا بناتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو مہمان نوازی تھی یہودی ازم میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور لوگ جو ہے مہمان نوازی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور لیتے بھی تھے، اور یہ جو مہمان نوازی کا کانسیپٹ ہے یہ ابراہیم سے چلا آ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح ابراہیم نے مہمان نوازی کی اور مہمان نوازی میں اس نے فرشتوں کی اور جو ہے خدا کے بیٹے کی جو ہے خدمت کی، اسی طرح مہمان نوازی جو ہے اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بھی راستے کھلیں گے۔ جس طرح وہ فرشتے 3 مرد جو تھے ابراہیم کے پاس آئے اور ابراہیم نے مہمان نوازی کی اور خدا نے انہیں خوشخبری سنائی کہ آئندہ بہار کے موسم میں تمہارے بیٹا ہوگا، تو مہمان نوازی کا یہ جو پہلو تھا جوئشزم میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اس لیے وہ مہمانوں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع اس گھر میں جاتے ہیں، جاتے تو مہمان کے طور پر ہیں، لیکن اگر ہم تھورلی سارے ان کی کہانی کے بارے میں پڑھیں تو یسوع مسیح جو ہے اس خاندان سے بہت پیار کرتے تھے اور اکثر آتے جاتے تھے، تو ان کے ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے ان کے گھر میں وہ اترتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتھا جو ہے کھانا تیار کر رہی ہے۔ اب کھانا روایات پڑھے تو اپنی ضیافت میں بھیڑ یا بکری کا جو گوشت ہے اس کو فرائی کرتے تھے، اس کو بناتے تھے، پھر تازہ مہ ہوتی تھی، تازہ انجیر میلن ہوتا، خشک جو انار اور اس طرح کی بہت سارے لوازمات جو تھے وہ ضیافت میں تیار کیے جاتے تھے اور رکھے جاتے تھے۔ تو مرتھا بھی اسی طرح کی جو ہے ضیافت تیار کر رہی اور ایسی ہی چیزیں جو ہے وہ یسوع مسیح کے لیے اور ان کے شاگردوں کے لیے بنا رہی تھی، اور کام کرتے کرتے چلو وہ تھک جاتی ہے یا یوں سمجھے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور شکایت کرتی ہے جس کے لیے اپنی بہن کے لیے جو کہ یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھی یسوع مسیح سے باتیں کر رہی ہے، اس کا کلام سن رہی ہے۔ اب یہاں پر مرتھا کا جو اعتراض ہے، ایک طرف بے شک وہ اس کے پاس زیرو ہیلپ تھی، کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں تھی، اور وہ اکیلی یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اگر ہم یسوع مسیح کے 12 شاگرد یسوع مسیح اور اس کے بہن اور بھائی کو لے تو یہ تقریباً 15 لوگ بنتے ہیں۔ 15 لوگوں کے لیے کھانا وہ بنا رہی ہے اور ایگزاسٹ ہو جاتی ہے بلا شبہ، لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ تھا کہ وہ کیوں چاہ رہی تھی کہ مریم جو ہے وہاں پر نہ بیٹھے اور میرے ساتھ کچن میں کام کرے، کیونکہ جو ڈسائپلشپ تھی یہودی
لیے اس کو مرتا کو بڑا معیوب لگا کہ وہ کیوں اس طرح ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے کلام کی باتیں سیکھ رہی اور سن رہی ہے، کیونکہ یہ خواتین کو زیب نہیں دیتا تھا کس طرح سے مہمانوں کے قدموں میں بیٹھ کر وہ بات چیت کرے، ان سے کلام کرے. اسی لیے جو مریم ہے ایک تو شبانہ ہلو شبانہ بیٹا، میرا خیال ہے یہاں پہ نیٹ کی تھوڑی سی پرابلم لگ رہی ہے مجھے. ہلو 40 میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ اب اس میں جو ہے فرینکنس ہے، ہو کر وہ یسوع سے بات کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ جو ہے خاندانی روابط میں تھے، یا ان کے فیملی ریلیشنز تھے، یا فیملی کلوزنس تھی، بہت زیادہ کلوز تھے، بہت زیادہ پیار اور محبت تھا. اسی لیے وہ یسوع سے اس ٹون میں بات کرتے کہ کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اور پھر وہ ایک ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس سے کہو کہ میری آ کر مدد کرے. اور یسوع مسیح جو ہے وہاں پر بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یسوع مسیح اس کی بات کا جواب دے رہے، لیکن اس میں ہمیں ہارشنس نظر نہیں آ رہی. یسوع مسیح ہارش ہو کر مرتھا سے بات نہیں کرتے، بلکہ اسے سجیشن دے رہے ہیں، اسے ایک چوائس اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تو بہت دنیا کی بہت ساری چیزوں کی فکر و تردد میں لگی ہے، لیکن ایک چیز ہے، اور وہ ہے مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس کے لیے، جو اسے چھینا نہیں جائے گا. خدا کا کلام جو ہے، خدا کے قدموں میں بیٹھنا اس نے اپنے لیے چن لیا ہے، یا خدا کے قدموں میں بیٹھنے کو پریفرنس دی ہے، اسی لیے خدا اس کو سراہتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضیافت ہے، بڑا خوشگوار ماحول ہے، لیکن اچانک اس خوشگوار ماحول میں تبدیلی آتی ہے، اور جو ہے مرتھا شکایت کرتی ہے. یہاں پر ہمیں دو طرح کے جو ٹائم ہے یا اوقات ہے نظر آتے ہیں. ایک ہے ایکٹیو ٹائم اور ایک ہے کوائٹ ٹائم. ایکٹیو ٹائم میں ہمیں مرتھا جو ہے وہ کام کرتی نظر آ رہی ہے اور بظاہر ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور یسوع کے لیے ضیافت تیار کر رہی ہے، کھانے بنا رہی ہے تاکہ میرے گھر میں جو مہمان آئے، اور خاص طور پر ہمارے جو عزیز خداوند آئے ہیں، وہ خوش ہوں اس چیز سے. اور دوسرا ٹائم جو ہے وہ کوائٹ ٹائم ہے، جو مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رہ کر گزار رہی ہے. دونوں طرح سے خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خدمت کریں. خدا کوائٹ ٹائم بھی ہم سے چاہتا ہے اور خدا ایکٹیو ٹائم بھی ہم سے چاہتا ہے. اگر اسی کہانی کو ہم آگے بڑھائیں اور یوحنا کی انجیل میں چلیں، تو یوحنا کی انجیل میں اس کے 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو بہنیں ہیں افسردہ ہیں، کیونکہ ان کے بھائی لازر کی موت ہو جاتی ہے. 11واں باب یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم، لکھا ہے پہلی آیت میں، مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھے، یعنی اس کا بھائی. ابھی ہم نے لوکا میں جو حوالہ پڑھا ان کے بھائی کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ان کے بھائی کا نام بھی ملتا ہے کہ جس کا نام لازر ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لازر جب بیمار ہوتا ہے، یسوع مسیح اس کی بیماری کی خبر سنتے ہیں تو رک جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، اور جب خبر ملتی ہے کہ لازر اس دنیا میں نہیں ہے، تو پھر یسوع مسیح وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں. اب یہودیوں میں یہ تھا کہ جب کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی تھی یا کوئی مر جاتا تک گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. 7 دن تک گھر کے اندر قیام کرتے تھے اور ننگے پاؤں رہتے تھے، فرش پر بیٹھتے تھے، یا بہت لو ہائٹ کا جو بینچ تھا اسے استعمال کرتے تھے بیٹھنے کے لیے. وہ کبھی اونچی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے. ان کے سوگ کی نشانی تھی کہ کس طریقے سے وہ ماتم کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ نہاتے نہیں تھے، 7 دن تک وہ نہاتے نہیں تھے، اور 7 ہی دن تک وہ گھر میں کھانا بھی نہیں پکاتے تھے، بلکہ آس پڑوس اور رشتے دار جو تھے وہ ان کے لیے کھانا بنا کر لاتے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کی خبر جب مرتھا کو ملتی ہے تو اس کا 11واں باب اور اس کی اگر ہم 20ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، یعنی اور آگے لکھا ہے لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. ابھی میں نے بتایا کہ سوگ میں وہ 7 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے.
लेकिन जब यस्सु के बारे में सुना तो मर्था अपने आप को रोक ना सकी, अपने आप को काबू ना कर सकी। वो हर किस्म के रस्म और रवाज को पीछे छोड़कर वो यस्सु से मिलने गई है, और लिखा है कि वो यस्सु के पास जाती है और उससे शिकायत करती है, और उसके जो बात करने का अंदाज है उसमें वो कंफर्टेबल है यस्सु से बात करते हुए, उसमें क्लोजनेस है, उसमें फ्रैंकनेस है। जैसे मैंने अभी पिछले हवाले में पढ़ा कि वो यीशु मसीह से इस तरह गोया होते हैं कि क्या तुझे ख्याल नहीं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत में मर्था यीशु से कहती है कि खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यहाँ पर वो शिकायत कर रही है, यहाँ पर वो अपना प्यार दिखा रही है कि हाँ अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, क्योंकि वो ये जानती थी। अगर हम उसकी 22वीं आयत पढ़े तो लिखा है क्योंकि वो जानती थी, और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। उसे भरोसा था कि अगर यीशु मसीह मेरे घर में होते, मेरे पास होते, मेरे साथ होते, हमारी फैमिली के साथ होते, तो हमारी फैमिली को इतना बड़ा नुकसान जो है वो बर्दाश्त ना करना पड़ता, क्योंकि यीशु जो है वो सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह से तसल्ली देते नजर आते हैं। एक जो है मुकालमाबाजी चल रही है और बड़े खूबसूरत अंदाज में गम की हालत में वो यीशु से शिकायत कर रही है और यीशु मसीह से तसल्ली देते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। और वो क़यामत के बारे में सोचना शुरू हो जाती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो क़यामत के दिन यानी आखिरी दिन जी उठेगा। और यीशु मसीह मेरे ख्याल में अगर मर्था जो है इस तरीके से यीशु से बात ना करती तो शायद आज हमें भी पता ना चलता कि यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी है। जिस तरह उसने मर्था से कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा और अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? मर्था से सवाल किया जा रहा है कि तेरा भाई नहीं मरेगा, क्योंकि अगर तू ईमान रखती है तो ईमान में जो मरेगा वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि वो अब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, मौत भी मेरे हाथ में है और जिंदगी का मालिक भी मैं हूँ। अब यहाँ पर बड़ी खूबसूरत 27वें बाब में एक खूबसूरत बात जो है वो हमें मर्था कहती नजर आती है, जो हमें एक और यीशु मसीह के शागिर्द के मुंह से भी ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं। जैसे अगर हम 27वें आयत देखें तो उसमें मर्था यीशु से कहती है, हाँ खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला है। और अगर हम मत्ती की इंजील में देखें तो जब खुदावन यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो इसमें हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। जब यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो लोग शागिर्द कहते हैं कि लोग आपको इब्ने आदम कहते हैं, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया या यर्मिया या नबियों में से कोई कहते हैं। तो जब यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो, तो वही अल्फाज जो मर्था यीशु मसीह को अपने भाई की मौत पर कहती नजर आती है, वही शमौन पतरस जो है कहते नजर आते हैं। शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यहाँ पर मर्था भी वही अल्फाज, सेम वही अल्फाज हमें यीशु के लिए इस्तेमाल करती नजर आती है। उसके 27 यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत में वो फरमाती है कि हाँ मैं ईमान ला चुकी कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानती है और उस पर ईमान रखती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है, वो ये कहकर चली जाती है और अपनी बहन को बुला कर लाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं 30वीं आयत में कि यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। इसका मतलब है कि यीशु अभी उस गांव में दाखिल नहीं हुआ था। वो खानदान जो अपने भाई का सोग मना रहा है, अपने भाई के मातम में बैठे हुए हैं, और जैसे मैंने बताया कि 7 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकलते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जब मर्था यीशु के आने की खबर सुनती है तो वो गांव से बाहर यीशु से मिलने चली जाती है, क्योंकि ये उसके ईमान की एक दलील थी कि अगर वो यहाँ पर हो तो मेरा भाई नहीं मरेगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और इसीलिए यहाँ पर इस बात को ब्रैकेट में अगर आप इंजील को खोलें
यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत में इस आयत को बकायदा ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया गया कि यीशु अभी गांव नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मर्था उससे मिली थी, यानी मर्था यीशु से गांव के बाहर मिली थी। हम क्या करते हैं, हम जब भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, गम की हालत में होते हैं, परेशानी की हालत में होते हैं, मुश्किल की हालात में होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें, कंफर्ट जोन के अंदर रहें और यीशु हमारे उस दायरे में आए और हमारी मुश्किलों को आसान करे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मर्था 7 दिन के मातम को, 7 दिन के शोक की परवाह न करते हुए वो चौथे दिन, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु चौथे दिन वहां पर गए, तो अभी 3 दिन मजीद शोक के थे, जिसकी परवाह मर्था ने नहीं की और वो अपने उस कंफर्ट जोन से निकली, रस्म रिवाज के उस दायरे से निकली और वो जो बाउंड्री वॉल्स, कस्टम्स और जो है रस्म रिवाज की थी, उन बाउंड्रीज को तोड़कर वो यीशु मसीह से न सिर्फ अपने घर से बाहर बल्कि अपने गांव से बाहर मिलने के लिए चली जाती है। और इसीलिए बाइबल में इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि यीशु अभी उस गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मर्था उससे मिली थी। इसका मतलब है कि मर्था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, यीशु से मिलने के लिए गई, तो यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा किया। उसके भाई को जो 4 दिन का मुर्दा था उसे जिंदा किया। हमें भी जरूरत है कि हम मर्था की तरह अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के दायरे को बढ़ाएं, अपनी जिंदगी के दायरे को तंग न करें, बल्कि यीशु मसीह से मिलने के लिए हम उसके पास जाएं, ना कि हम उसे बुलाएं। और फिर हम देखते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो फिर मरियम वहां पर आती है और मरियम भी कुछ इस तरह से ही यीशु मसीह से बात करती है कि खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मार्था और मरियम यीशु से बातचीत करते हैं तो 25-35वीं आयत में लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु किस कदर उस खानदान से प्यार करता था कि वो अपने कंफर्ट जोन से, दुनिया के रस्म रिवाज से, वो जो कवानीन तय पा चुके थे उनको पीछे करके यीशु के पास आते हैं। तो यीशु उनकी मोहब्बत से, उनकी मोहब्बत को देखकर और अपने भाई के लिए वो किस तरह तड़प रही हैं, उस चीज को महसूस करते हुए बाइबल बयान करती है 11वां बाब, यूहन्ना 11वां बाब उसकी 35 में आते हैं कि यीशु के आंसू बहने लगते हैं और फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा होता है। यीशु जो है उनके भाई को जिंदा करता है और वो अपने भाई को जिंदा सलामत पाती है। कैसे? अपनी ईमान के वसीला से। उन्हें यीशु पर पूरा ईमान था कि अगर वो हमारे साथ है तो हमारे घर की हर किस्म की प्रॉब्लम, हर किस्म की मुश्किल दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए, उस बड़े मौजज़े के लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। मर्था न सिर्फ खुद गई, अभी हमने पढ़ा कि वो गई और अपनी बहन को भी बुला लाई। दोनों बहनें यीशु के पास गई हैं, अपनी सारी बाउंड्रीज को, सारी हदों को तोड़कर वो यीशु के पास जाती हैं और यीशु से रिक्वेस्ट करती हैं, यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। अब मरियम के बारे में ही एक और वाक्य हमें बाइबल में मिलता है। जब यीशु मसीह ईद फसा से 6 रोज पहले बैतनिया में जाते हैं तो फिर उसी घर में ठहरते हैं। फिर मार्था मरियम के घर में वो रुकते हैं और ये यीशु मसीह की जमीनी मिशन के आखिरी अयाम है। जब यीशु मसीह आखिरी फसा खाने अपने शागिर्दों के लिए यरूशलेम जा रहे थे तो रास्ते में वो बैतनिया के गांव में जाते हैं और यहाँ पर बकायदा हमें लिखा मिलता है, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा, फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था और जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। फिर उसी तरह की जियाफत तैयार होती है, फिर उसी तरह से खाने खाए जाते हैं। लेकिन इस बीच अब मर्था जो है वो शिकायत नहीं करती कि मरियम जो है वो बैठी है और मेरे साथ काम नहीं कर रही, बल्कि इस दफा एक और खूबसूरत वाकया हुआ है जिसे बाइबल ने सराहा है और जिसे यीशु मसीह ने कहा कि जब जहां भी
انجیل کی خوشخبری کی منادی ہوگی. اس ایکٹ کو, اس فعل کو, اس عمل کو ضرور بیان کیا جائے گا. اور وہ ایکٹ یا فعل تھا مریم کا, کہ جب یسوع مسیح لکھا ہے کہ جب وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتا خدمت کرتی تھی اور لازر ان میں سے تھا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. اور پھر ہم اگر 12واں باب اس کی 3 آیت پڑھیں تو لکھا ہے پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. یہاں پر وہ اپنی ایک بہن جو ہے محبت کا اظہار خدمت سے کر رہی ہے, کھانے بنا کر رہی ہے اور جو ہے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں, ضیافت کو جو ہے یسوع مسیح کے سامنے بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اور دوسری بہن جو ہے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ عطر سے کرتی ہے, جٹا ماسی کا عطر. بظاہر ہمیں بائبل میں ان کے پروفیشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ مرتھا کا کیا پروفیشن تھا, مریم کیا کام کرتی تھی, یا لازر کا کیا پروفیشن تھا, وہ کیا کام کرتا تھا. بظاہر اس چیز کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا. لیکن مریم جب جٹا ماسی کا تیل لاتی ہے یا عطر لاتی ہے, بیش قیمت عطر لاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا خاندان تھا, کھاتا پیتا اور خوشحال خاندان تھا. کیونکہ جو عطر مریم کے پاس تھا اس کے بارے میں شاگردوں میں سے جو یہودا اسکریوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا, غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مرتھا, مریم اور لازر ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور مریم کا یسوع مسیح کے پاؤں میں عطر ڈالنا ایک تو اس کی محبت کی نشانی تھی, ایک اس کی عقیدت کا اظہار تھا, اور دوسرا اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے, بے شک ان کے پروفیشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا, لیکن ان کے خاندان اور ان کے مالی حالات کے بارے میں ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانے سے تینوں بہن بھائی تعلق رکھتے تھے. اور ایک اور بات کہ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ میرڈ تھے, یقیناً وہ ان میرڈ تھے, تینوں بہن بھائی اکٹھے رہتے تھے, کیونکہ تینوں کے علاوہ ہمیں ان کی فیملی میں کسی اور بندے کا ذکر نہیں ملتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پھر جس طرح مرتھا نے لوکا کی انجیل میں جو ہم نے حوالہ پڑھا, مرتھا خدمت سے گھبرا گئی اور یسوع مسیح سے شکایت کی, تو یسوع مسیح نے جواب دیا اور ایک اوپینین دی. یہاں پر جس طرح مرتھا کو اوپینین دی یا ایک چوائس دی کہ مریم نے اچھا حصہ چنا ہے تو تمہیں بھی اس کی طرف جو ہے دھیان دینا چاہیے. جب یہودا اسکریوتی نے اعتراض کیا کہ 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہیں دیا گیا, تو یسوع مسیح پھر وہاں پر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے غریبوں کی فکر تھی, اس نے یہ اس لیے نہیں کیا, بلکہ اس کے پاس چونکہ وہ ٹریجرر تھا, خزانچی تھا, اس کے پاس خزانے کی تھیلی تھی, اسی لیے اس کو یہ تھا کہ یہ جو ہے پیسہ میری تھیلی میں آنا چاہیے. لیکن یسوع مسیح اس کو جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے. یسوع مسیح, مریم جو ہے وہ یسوع مسیح کو مسح کر رہی تھی کسی ایک خاص پرپس کے لیے, اور وہ خاص پرپس تھا ہماری نجات. کیونکہ جب بھی کسی کو خاص جو ہے کام دیا گیا اسے مسح کیا گیا. ہم پرانے عہد نامے سے چلتے ہیں, جب کوئی خاص خدمت یا کوئی خاص کام کرنے کے لیے کسی کو سونپا جاتا تھا تو اسے مسح کیا جاتا تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو نجات کے لیے چنا گیا تھا. اس چیز کا اظہار مریم نے عطر ڈال کر, یسوع مسیح کے پیروں میں عطر ڈال کر جو ہے کیا, اور اپنے آنسو سے اس کے پاؤں دھوئے اور بالوں سے پونچھے, عقیدت کا اظہار کیا, اس کی موت کی تیاری کی, اس کی موت کا جو ہے وہ اظہار کیا. اور یسوع مسیح نے اس چیز کا جو اقرار کیا کہ اس نے میرے اسے دفن کے دن کے لیے رکھنے دو. اب اس کہانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے, لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا. یسوع مسیح نے مریم کو ایک سیف سائڈ دی ہے, یا اس کو ایک پروٹیکشن دی ہے کہ ہم دنیا میں جب بھی ہمارے خلاف کوئی اٹھتا ہے, اگر ہم یسوع میں مضبوط ہیں, اگر ہم یسوع کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, یسوع کے ساتھ وہ بستا ہے, تو یقیناً یسوع ہمارے لیے بولتے ہیں, ہمارا جواب یسوع دیتے ہیں, ہماری جنگ یسوع لڑتے ہیں.
پھر ہمیں مریم یہاں پر ہمیں بالکل بولتی نظر نہیں آتی, مریم مرتھا کی دفعہ بھی بولتی نظر نہیں آتی. تو یسوع مسیح اس کے لیے بولے, یسوع مسیح تب بھی مریم کے لیے بولے. اور اب جب یہودا اسکریوتی مریم کو جو ڈانٹ رہا ہے, یسوع مسیح اب بھی یہاں پر بھی ہمیں مریم کے لیے بولتے نظر آتے ہیں. ہم اگر یسوع مسیح کے ساتھ وابستہ ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر یسوع مسیح کے لیے کچھ کرتے ہیں, یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, تو یسوع مسیح ہمارے لیے پھر بولتے ہیں, ہمارے لیے وہ بات کرتے ہیں, ہمارے لیے وہ جنگ کرتے ہیں, ہمارے لیے رخنا میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس رخنا کو پر کرتے ہیں جو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. آج کی کہانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ دو ایٹیٹیوڈ تھے, مریم کا اور مرتھا کا. دو اوپینینز ہم نے پھر دیکھی, دو چوائسز ہم نے دیکھی کہ یسوع مسیح نے دو چوائس دی کہ مریم نے ایک اچھا حصہ چن لیا ہے اور وہ ہے یسوع مسیح کے کلام کو سننا. یسوع مسیح کے آخری مشن میں یسوع مسیح کے پاؤں جب مریم نے دھوئے ہیں تو وہاں پر بھی یسوع مریم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جوئشزم میں جو خواتین کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی, یسوع نے اس کو ڈینائی کیا ہے. اس چیز کو ڈینائی کر کے خواتین کی رسپیکٹ کو ایکنالج کیا ہے کہ یسوع مسیح کے نزدیک مرد اور عورت کوئی چیز نہیں ہے, دونوں برابر ہیں, ایکول رائٹس ہیں دونوں کے. ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کلام کو سننے پر ترجیح دیتی ہے, یسوع کے قدموں میں بیٹھتی ہے, محبت کا اظہار قیمتی عطر ڈال کر کرتی ہے, اور جو مرتھا ہے وہ خدمت کر کے کرتی ہے. یہاں پر مریم اور مرتھا کو جو ہے وہ ریزمبل کیا گیا ہے یسوع مسیح کے دو شاگردوں سے. جیسے مرتھا جو ہے وہ جوشیلی ہے, بات کرنے میں پہل کرتی ہے اور جو ہے وہ جلدی بولتی ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوالٹی جو ہے یسوع مسیح کے شاگرد پطرس میں بھی تھی. پطرس بھی بات کرنے میں جلدی کرتے تھے اور جلد بازی ہر کام میں وہ آگے ہوتے تھے, ہر کام پہلے کرنے کی وہ جو کوشش کرتے تھے اور ان میں جوش تھا, بالکل مرتھا. اور ہم نے دیکھا, ابھی ہم نے کمپیریزن کیا کہ بالکل وہی الفاظ جو پطرس یسوع مسیح کے لیے بول رہا ہے, اپنے بھائی کے مرنے پر وہی الفاظ مرتھا بھی بولتی ہے. تو اسی لیے مرتھا کو پطرس مقدس پطرس کے ساتھ ریزمبل کیا گیا ہے, اس کو وومن ایکشن کے طور پر سامنے پیش کیا گیا ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طرح پطرس ہر کام میں جلد باز تھا. اور مریم خدا سے محبت کرنے والی تھی, خدا کے قدموں میں بیٹھنے والی تھی, اس کے کلام کو سننے والی تھی, اور اسے یسوع مسیح کے خوبصورت اور شاگرد یوحنا کے ساتھ ریزمبل کیا گیا کہ یوحنا یسوع مسیح کے پیارے شاگرد تھے. یوحنا رسول کو محبت کا رسول کہا گیا. اسی لیے مرتھا کو اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے پطرس کے ساتھ ریزمبل کیا گیا, اور مریم کو اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے یوحنا مقدس یوحنا کے ساتھ جو ہے ریزمبل کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دو منسٹریز نظر آ رہی ہیں, دو مشن نظر آ رہے ہیں. کہ ایک مشن ہے یسوع مسیح کے کلام کو سننا اور اس کو آگے پہنچانا, اور دوسرا مشن جو ہے وہ ہمیں خدمت کا نظر آ رہا ہے, کھانے پینے کا نظر آ رہا ہے کہ خدا کے کام میں جہاں خدا کے کلام کو سننا ضروری ہے وہاں پر جو ہے کھانا پینا اور خدمت جو ہے خدا کے خادموں کی وہ بھی ضروری ہے. خدا دونوں طرح سے, یاد رکھیں بہت عرصے سے جب ہم یہ کہانی سنتے ہیں تو بہت صدیوں سے جو ہے ایک کنفیوژن لوگوں کے دلوں میں ہے کہ شاید یسوع مسیح جو ہے وہ پریفرنس خدا کے کلام کو بے شک دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے مرتھا کی خدمت کو بھی ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ صرف اگر ہم دنیا کے کاموں میں رہیں گے تو ہم اسی طرح پریشان ہوں گے, لیکن اگر ہماری پرسنالٹی بیلنس رہے گی, ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, تو پھر ہماری جو خدمت ہے وہ زیادہ بابرکت ہوگی. خدا سے ہم نے شرمانا نہیں, جس طرح مرتھا نہیں شرمائی, اس نے فوراً خدا سے بات کی کہ اس کو کیا کہ میری مدد کرے. بات کی خدا سے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. ہمیں خدا سے شرمانا نہیں, کوئی بھی سچویشن ہے, کیسے بھی حالات ہے, خدا سے بات کرنی ہے, خدا سے شیئر کرنا ہے. اور پھر یہ دیکھیے گا کہ جب ہم اپنے حالات خدا کے آگے رکھیں گے, اپنی پریشانیاں خدا کے آگے رکھیں گے, تو پھر خدا ہمیں سجیشنز دے گا,
خدا ہماری ترقی اور بہتری کے لیے ہمیں چوائس دے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یاد رکھیں آج کی اس کہانی میں ہم نے ایکٹیو ٹائم اور کوائٹ ٹائم دونوں کے بارے میں سیکھا ہے. اس کی اگزامپل میں اس طرح دے سکتی ہوں کہ ایک ایئر پلین ہے اور جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے وہ ایک ایکٹیو ٹائم جو ہے ایئر پلین میں دے رہی ہوتی ہے, پیسنجرز کی خدمت کر رہی ہوتی ہے اور انہیں جو ہے کمفرٹیبل کر رہی ہوتی ہے اس فلائٹ میں. اور جو کوائٹ ٹائم ہے وہ پائلٹ کا ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا لوگوں کو ان کی منزل تک لے کر جا رہا ہوتا ہے. دونوں ہی امپورٹنٹ ہے, کوائٹ ٹائم بھی اور ایکٹیو ٹائم بھی. خدمت بھی ضروری ہے اور خدا کے پاک کلام کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. دونوں چیزوں کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو خدا ہمیں زیادہ برکت دے گا. اور خدا کے پاک کلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدا کے خادموں کی خدمت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ دونوں منسٹریز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. جب بھی ایک مشن شروع کیا جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ بجٹ جہاں پر خدا کے پاک کلام کے لیے رکھتے ہیں وہاں ہم کھانے پینے کے لیے بھی رکھتے ہیں, اس لیے کہ جسم میں انرجی ہونا ضروری ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے بے شک مرتا کو کہا کہ دنیا کی فکر و تردد میں لگی ہے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عطر ڈالا جا رہا ہے تو مرتا پھر اسی طرح اسی جوش سے خدمت کرے, بلکہ اس سے زیادہ جوش سے وہ خدمت کر رہی ہے, کیونکہ اس سے یسوع مسیح کی وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر ہم کام کریں گے اور اس کام میں ہم فکر کے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہم تنقید کریں گے اور اکتائیں گے اور گھبراہٹ کے ساتھ کریں گے تو وہ چیز ہمارے لیے فروٹفل نہیں ہوگی. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کر رہے ہو. خدا کا پاک کلام سن رہے ہیں, چاہے خدمت کوئی اور دوسرا کام کریں, جو کام بھی آپ نے کرنا ہے یہ جان کر کرنا ہے کہ خدا کے لیے ہم کر رہے ہیں. خداوند آپ کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے, آج کی اس کہانی کے وسیلہ سے بہت برکت دے. آمین. تھینک یو بیٹا, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان کریکٹر کو پیش کیا ہے, اور میں سمجھتا کہ واقعی ہماری زندگی میں جو پرائورٹی ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ باسط ٹیچر خدمت سر انجام دے رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خداوند کے پاک کلام کو بھی بہت ضروری سمجھا, اور آپ نے میتھولوجیکل ٹریننگ کی اور باقاعدہ اس کلام سے, اور آپ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں. میں بھی اپنے جو ناظرین جو ہمارے ساتھ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, میں ان سے ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں. جو واٹس ایپ کا نمبر ہے 00447719992824, اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. میرے پاس کچھ پریئر ریکویسٹ جو ہیں وہ آئی بھی ہیں, ہم ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بڑے ہی پیارے دوست برنارڈ اسٹیونسن جو کہ کافی بیمار بھی رہے, ابھی وہ مانچسٹر میں ہیں, تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے, اور باقی جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. تو آپ کی اگر مشکل ہے, پریشانی ہے, تو آپ شرمائیں نہیں, آپ جھجکے نہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ, اٹس اے فری کال. آپ اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں, اور ول بی مور دین ہیپی ٹو پرے فار یو. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اور ہمارے کچھ جو نان اردو اسپیکنگ جو viewers ہیں, I'm really thankful to our sister Sue Russell. She was watching this program and we were talking about the character of Mary and Martha in this evening. So I hope you got some summary of this character. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ دیگر ممالک میں بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں کال کیجئے اور ہم آپ کے لیے پرے بھی کریں گے. اور کچھ ہماری جو اچھا یہ بھی ہے کہ ہم کچھ پریکٹیکل جو میئر ان کو بھی لیں. اور یہ جو پروگرام ہے بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے, وومن آف دا بائبل. اور میں شمانہ آپ کے لیے بیٹا خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو گھریلو ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ اس ذمہ داری کو بھی نبھا رہی ہیں. آپ پرسنلی کیسا فیل کریں؟ کیونکہ جب میں بائبل اسٹڈی دیتا ہوں, آج کل میں بک ریویلیشن کی اسٹڈی دے رہا ہوں, اور 3 دن میں اسٹڈی دیتا ہوں ناظرین. ٹیوزڈے کو شام 6 بجے, فرائیڈے کو شام 6 بجے, اور سنڈے جو ہماری روٹین کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں 2 بجے میں اسٹڈی کو دے رہا ہوں. میری اپنی پرسنل جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. اور جب میں میڈیٹیٹ کرتا ہوں اپون دا بک آف ریویلیشن, اٹ گیو می سو مچ نرشمنٹ, اسپرچل نرشمنٹ. آپ جب یہ تمام کریکٹر کو لے کر آئے ہو,
آپ کیسا فیل کر رہے ہو؟ آپ نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بہت سارے کریکٹر جو پیش کیے. یس بھائی صاحب، بالکل جیسے آپ نے کہا، میرے بھی کچھ اس طرح کی ہی فیلنگز ہیں. میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے. جب یہ سرمن تیار کر رہی تھی یا بائبل اسٹڈی کے نوٹس بنا رہی ہوں، تو میں خود بلکہ پہلے سے زیادہ جو ہے خدا مجھے برکت دے رہا ہے، اور میرے جو مجھ پر ہے خدا کے پاک کلام کے بھید اور راز جو ہے خدا ہر روز نئے طور پر کھولتا ہے. مطلب یہ واقعات ہم نے بچپن سے پڑھے ہیں، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے اب میں نے بائبل اسٹڈی کرائی ہے مرتھا اور مریم کے کریکٹر کو، یا دوسری خواتین جو پرانے عہد نامے میں تھی ان کے بارے میں جب میں نے اسٹڈی کی ہے، تو خدا نے بہت ساری نئی باتیں میرے سامنے کھولی ہیں جن کو میں پہلے کبھی نہیں جانتی تھی، اور میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث بنی ہے. میں بہت شکرگزار ہوں سرفراز کے لیے بھی، آپ کے ہسبینڈ کے لیے، کہ از ورکنگ ہارڈ اور بڑے ہی پیشنیٹ ہیں، اور بڑے محنت کے ساتھ وہ وہاں پر اسٹوڈیو کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو ایک جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی جس پہ ہم نے بات کی، اور میں آج اس مادھیم سے، کیونکہ یو ول بی ریسپانسبل فار دس ووکیشنل سینٹر، اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں. اور میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے جو ووکیشنل سینٹر ہیں اس کو بہت جلد شروع کرنے کو ہیں. کچھ اس میں ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پاکستان میں ہم ان سینٹرز کو جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اور سب سے پہلا سینٹر جو ہے وہ خدا نے چاہا تو بہت جلد گجرانوالہ میں ہم اس کو شروع کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا جو ویژن ہے شبانہ بیٹا، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو، کیونکہ آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہو وہاں پر لیڈیز کے ساتھ اور اپڈیٹ یہ کر. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک جو ہے ایک ویژن اور ایک بوجھ کے تحت جو ہے آپ ہمارے سامنے یہ پروجیکٹ رکھ رہے ہیں. واقعی یہاں پر بہت ساری خواتین ایسی ہیں، بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو نہ تو پڑھی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہنر ہے. اور اگر میرے خیال میں ایک چائنیز پروورب ہے، چائنیز کہاوت ہے کہ کسی کو ایک مچھلی دینے کی بجائے آپ مچھلی کا کانٹا ہی اس سے دے دیں، تاکہ وہ روز اگر آپ سے ایک مچھلی لیتی ہے اور کانٹے سے وہ کئی مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں اپنے لیے. مطلب اسے ایک روزگار، پراپر ایک روزگار دیا جائے. تو اگر ہم سلائی سینٹر کھولتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بچیاں سیکھیں گی، ان کے ہاتھ میں ہنر آئے گا، اور بجائے یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں کہ کوئی ان کی مدد کرے، کوئی ان کی جو ہیلپ کر دے، بلکہ وہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہوں گی اور اس قابل ہوں گی کہ اپنی فیملی کو خود سے جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں. اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. ہاں جی، میں جب اس بات کے لیے پریئر کر رہا تھا، اور میں نے مطلب میرا جو کینوس ہے خاصا وسیع ہے. اور دیکھیں جب میں نے اس چینل کو شروع کیا تھا تو ایک موبائل سے، اس کو آپ کہہ لیں کہ ویب ٹی وی تھا، لیکن ابھی خدا ان کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. تو سیم یہی میرا جو ویژن ہے یہ ووکیشن سینٹر کے لیے ہے. یہ تو پہلا ہمارا سٹیپ، اس کے بعد ہم ایجوکیشن پہ بھی کام کریں گے بچوں کے لیے. تو وومن ووکیشنل سینٹر جو ہے ناظرین، وہ اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ہم مختلف شہروں میں اس کو، پہلے سب سے گجران جیسے میں نے کہا وہاں سے ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں. اور اگر جو پاسبان ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں صرف آپ سے جگہ چاہیے تاکہ ایک کامن پلیس ہو، چرچ، جہاں پر بیٹیاں جو آ کر تو وہ سیکھ سکیں. اور وہاں پر ہم ٹیچر ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، سلائی مشین ہم پرووائڈ کریں گے. آپ نے صرف ہمیں اسٹوڈنٹ دینے ہیں اور جگہ دینی ہے، تاکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. اگر آپ ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں دیں گے، اگر آپ ہمیں ٹیچر انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، جگہ نہیں دیں گے، تو ہمارے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. بہت سارے میرے جو دوست ہیں، ہم خدمت جو بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی پرابلمز ہیں. اور ہم یقیناً ہم کنسرن ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہماری بیٹیاں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ گھروں میں کام کرتی ہیں اور پھر ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. تو بجائے ان پہ طرز کھانے کے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی پریکٹیکل جو ہے اسٹیپ ہم لیں. اور یہ جو ووکیشن سینٹر ہے جس میں ہم ان کو سلائی کڑھائی کے بارے میں، ابھی مجھے جو تھوڑا بہت جو نالج ہے اس حوالے سے، کہ ابھی جو ایک نارمل جو سوٹ ہے، شبانہ مجھے بیٹا کریکٹ کیجئے گا، کہ غالباً اس کی سلائی جی کی جی 2000 کے قریب ہے جو سلائی ہے ایک سوٹ کی. جی جی تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بیٹی جو ہے جو سلائی سینٹر سے ٹریننگ کر کے سال کے اندر یا 6 مہینے اپنے آپ کو اکوپ کر لیتی ہے،
تیار ہو جاتی ہے. اور اگر وہ روزانہ اگر ایک سوٹ بھی سی لے تو اس کو باہر گھروں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر وہ کام کر سکتی ہے. تو اگر ایک انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ دیکھیں کہ 10 لڑکیاں جو ہیں وہ 6 مہینے میں وہاں سے ٹریننگ کر کے نکلتی ہیں, اور ہم اس کو انیشلی 6 منتھ کا جو پلان کر رہے ہیں, بیسک ان کو جو ہے وہ اس کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتی ہیں. تو وہ جو بہنیں جو ٹیچر ہیں وہ مہربانی کر کے رابطہ کریں, شبانہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. گجرانوالہ میں میرا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے, اس پر آپ رابطہ کریں. ہماری ویب سائٹ ہے, اس پر آپ جائیں www.bibletvglobal.uk, اس پہ آپ جائیں, یا ہماری جو چیریٹی کی ویب سائٹ ہے www.shdo.org.uk, اس پر آپ جائیں اور آپ مجھ سے رابطہ کریں. فیس بک پر آپ رابطہ کر سکتی ہیں. وہ بیٹیاں بہنیں جو کہ دیگر شہروں میں جنہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے باقاعدہ ایمبرائڈری کی, اسٹیچنگ کی, تو وہ رابطہ کریں, ہم انہیں سیلری دیں گے اور ان کے ساتھ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. جو پاسبان ہے مہربانی کر کے یہ آپ رونا دھونا چھوڑیں اور پریکٹیکل کو کام کریں. آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کے چرچ میں جگہ ہے. مجھے یاد جب میں علی پور چٹھا میں تھا شبانہ, وہاں پر جو کمیونٹی سینٹر تھا آج وہاں پر ہے, تو سارا دن لوگ بیٹھ کے تو کارڈ کھیلتے رہتے, تاش کھیلتے رہتے تھے. تو میں نے ان کو کہا بھی آپ اس کو خالی کریں, یہاں پہ ہم نے اسکول کھولنا ہے. وہاں پہ میں نے اسکول شروع کیا اور بچیوں کو وہاں پر جاب. ابھی آپ دیکھیں, اچھا میں چھوٹی اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. اگر ایک شہر میں 10 سینٹر ہوئے, 10 ٹیچر آپ ان کو امپلوائے کریں گے, اس کا مطلب 10 بیٹیاں جو برسر روزگار ہو جائیں گی. جی جی بالکل ایک پروجیکٹ ہے. تو آپ مہربانی کر کے جو پاسبان ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. بیٹی شبانہ گجرانوالہ میں ہیں, سرفراز ہیں, ان سے آپ رابطہ کریں. سب سے پہلے ہم گجرانوالہ میں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو دوسرے شہروں سے ہمیں رابطہ کریں گے ہم ان سے بھی ضرور تعاون کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہاں پر اس چیز کو ہم شروع کر سکتے ہیں, کب کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارا جو انیشل جو پروجیکٹ ہے, اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. اچھا, دوسری جو بات ہے کہ ایک تو پہلا یہ سینٹر جو ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنے فیملی کی طرف سے, اور یہ شبانہ سرفراز آپ پہ ہے کہ آپ کتنی جلدی اس کو وہاں پر ساری چیزوں کو, کیونکہ سب سے پہلے تو بات ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ آنے چاہیے, نہیں کہ مشینیں لے لیں, ٹیچر بھی آ جائے اور وہاں پر اسٹوڈنٹ نہ آئیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے جلد از جلد آپ ایڈمیشن لیں, رابطہ کریں. وہاں پر جو اسلام کالونی میں سرفراز صاحب ہیں, ان سے رابطہ کریں, سہیل صاحب سے رابطہ کریں, شبانہ سے رابطہ کریں, مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو پاسبان ہیں میرے دوست ہیں, میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے چرچز میں اناؤنس کریں کہ جو لوگ بھی ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں, بیٹیاں یا بہنیں, وہ رابطہ کریں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ, اٹس ٹوٹلی فری. آپ آئیں, صرف وہاں پہ ٹریننگ لیں, اپنا نام لکھوائیں اور وہاں پر آپ آنا شروع کریں اور ٹریننگ لیں. اور بہت جلد جیسے ہمارے پاس نمبر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ 10 جو ہونے چاہیے اسٹوڈنٹ جس سے ہم شروع کر سکیں. تو جیسے آپ یہ ساری ڈیٹیل مجھے دیتے ہیں تو اس کے بعد جب ایڈمیشن ہم کریں گے تو یہ نام جو ہے یہ آپ تک پہنچ جائیں تو ہم ایز سون ایز پاسبل ہم اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دوسری جگہوں پر بھی ہم غور کریں گے کہ وہاں پر کب ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جب تک جو پاسبان ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں, لوکل کمیونٹی جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گی, اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو میری آپ سے درخواست ہے تمام پاسبانوں سے بھی, بیٹیوں سے, بہنوں سے, کہ آپ اپنے بچوں کو اس بات کی طرف لائیں, بجائے گھر میں بیٹھنے کے, وہ ٹی وی دیکھنے کے, ڈرامے دیکھنے کے. اگر آپ ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے بھی اگر آپ آ جاتے ہو اس انسٹیٹیوٹ میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہو. آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے, اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجنا پڑے گا, رسک نہیں ہوئے گا. آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ آپ روزگار کما سکتے ہو, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ پہلا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی جو ذمہ داری ہے, اس کا جو اخراجات ہے, میں اپنے خاندان کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. اور بعد میں جیسے جیسے لوگ جو ہیں اس کو انسٹیٹیوٹ کو اسپانسر کریں گے, اٹ ول بی آرگنائزڈ بائی دا شیڈو سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اینڈ اٹ ول بی اسپانسرڈ بائی مائی اون فیملی. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بیٹی آپ کے لیے اور سرفراز کے لیے. آپ اس سلسلے میں کچھ اور بات کرنا چاہو تو میں تو بولتے ہی جاؤں گا, میرے تو چھوڑ دیں آپ. بھائی صاحب, سرفراز میرے ساتھ ہیں, وہ آپ کو جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے. ہاں جی, سرفراز صاحب آ جائیں ذرا سامنے اسکرین پہ اور ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں. اور سرفراز صاحب کو خود
एक्सपर्ट हैं, वेरी गिफ्टेड, वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो शिबाना थैंक यू। तो आप की खिदमत भी कर रही है, बहुत बड़ी खिदमत है, खुदा ने आपको बरकत दे। अभी हम दुआ भी करेंगे आपके लिए, रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं, बाकी लोग भी जो रिक्वेस्ट करना चाहते भेजना चाहते हैं प्लीज आप भेजें, ताकि फिर हम आपके लिए दुआ कर सकें और आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडियो में 00447718992824 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। जी सरफराज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वेलकम। जी भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में आपने जैसे बताया कि गुजरांवाला में हम पहला सिलाई सेंटर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों के साथ बात भी की। तो अभी कुछ जगह का थोड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, तो खुदा के फजल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जगह का इंतज़ाम हो जाए। तो जैसे ही जगह का इंतज़ाम होता है तो हम कोशिश करेंगे इसी महीने में यहाँ पर हम सिलाई सेंटर स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी बच्चियाँ भी जो हैं, बेटियाँ, वो भी हमसे राब्ता कर रही हैं कि आपने कब सिलाई सेंटर ओपन करना है। तकरीबन 6 से 7 लोग जो है अभी तक राब्ते में हैं। बेटियों ने कहा है कि हम ट्रेनिंग करेंगे, तो जैसे मतलब जगह का होता है तो हम आपके साथ मिलकर। जो लोकल चर्चेज हैं उनके साथ आपने पासवानों के साथ कुछ कम्युनिकेट किया है, राब्ता किया है कि अगर वो, जैसे चर्च तो वीक में एक दफा इस्तेमाल होता है बिल्डिंग जो है, तो हमने ऐसे किया था बाटापुर में पादी नासर के साथ मिलकर, तो उनके चर्च में हमने इसको शुरू किया। तो वहां पर जो लोकल चर्चेज हैं वो इस मामले में क्या उनकी सोच है, क्या वो कोऑपरेट कर रहे हैं इस मामले में? जी भाई साहब, हमने एक कोट मोहम्मद शाह यहाँ पर वजीराबाद साइड पर, वहाँ पर भी इलाके में, वहाँ पर भी बात की है हमने। तो वहाँ पर भी वो पादरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जब आप कहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी करें, क्योंकि वहाँ पर भी पादरी साहब के साथ बच्चियों ने राब्ता किया, लोगों ने राब्ता किया है, और वहाँ पर भी लोग रेडी हैं इस काम के लिए। तो वजीराबाद है, वहाँ पर इलाका है, गाँव जो ठठा फकीरुल्ला, वहाँ पर भी मतलब लोग रेडी हैं। तो जैसे ही अब जगह का सारा सिस्टम हम करते हैं तो वहाँ पर हम आपके साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा अच्छा है कि अगर जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे कि जो लोग भट्टों पे काम करते हैं, वो बेटियां जो हैं वो सारा दिन बेचारी मतलब 1000 ईंट वो बनाएं तो उनको मैं 100-150 रुपया मिलता है उनको। तो अगर उन लोगों को भी आप उनके साथ राब्ता करें, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि गुजरांवाला में जो हमारे जो सेंटर है कोकर की है, बाकी जो बस्ती हौंसा है, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो ये जो एरियाज हैं, इस्लाम कॉलोनी है, बाकी के जो एरियाज हैं, उनमें अगर जो चर्चेज हैं वो अगर प्रोग्राम देख रहे हैं और वो अगर हमारे साथ ताउन करें, तो अगर वो हमें जगह दे दें, चर्च के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉमन प्लेस है, वहां पर सारे अपने बच्चों को कंफर्टेबली वहां पर भेज सकते हैं, बजाय किसी के घर में अगर हम शुरू करते हैं, तो किसी घर में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, तो वो एक जगह जो है महफूज जगह होगी जहां पर टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए आसानी होगी वहां पर जाना। तो मेरी तमाम पासवानों से दरख्वास्त है, चाहे वो रावली में है, चाहे गुजरांवाला में है और दीगर इलाकों में है, कि वो जरूर हमसे बात करें इस मामले में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। जी भाई साहब, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भट्ठे, वहाँ पर ईंटें बनाते लोग, लड़कियां, नौजवान लड़कियां, बेटियां, बेटे वहाँ पर काम करते हैं। तो नौजवान बेटियां मोस्टली वहाँ पर बड़ी ज़रूरत है, जहाँ पर बिल्कुल बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पर मतलब पासबान भी खिदमत के लिए नहीं जाते। तो वहाँ पर भी बड़ी ज़रूरत है। सिलाई सेंटर के साथ साथ वहाँ पर हमें ये मौका मिलेगा कि वहाँ पर हमें कलाम का बीज भी उनकी ज़िंदगी में बो सकते हैं। और भाई साहब, हमने वहाँ पर कुछ इलाके हैं। हाँ, होल्ड करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हमारे कुछ अजीज हैं वो जाना चाह रहे हैं और उनके लिए दुआ की जरूरत है। भाई बर्नार्ड, उन्होंने किसी और प्रेयर मीटिंग में भी जाना है, तो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। उसके अलावा जोरब नजम है वहाँ से, कराची से, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो हम उनके लिए भी और अपने सिलाई सेंटर के लिए भी और बाकी प्रोजेक्ट दुआ करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ रहिए और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को, तो मैं इन अजीजों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। तो आइए जो हम दुआ मांगे और खुदा की बरकत चाहें। कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा तो हमें हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ती बख्शता है। इस वक्त खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते अपने भाई
برنارڈ اسٹیونسن کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند کہ جیسے تو نے گزرے وقت انہیں سنبھالا، ان کی ساری تکلیف کو دور کیا، آئندہ بھی خداوند ان کے ساتھ ہو، انہیں کامل صحت تندرستی عطا فرما، ساری کمزوری، ساری تکلیف، ساری بیماری تیرے یسوع نام میں جاتی رہے، کیونکہ خداوند جب تو دنیا میں تھا کہ تیرے کہنے اور چھونے سے مریض شفا پاتے تھے، اور آج بھی تیرے اندر وہی قدرت و طاقت موجود ہے۔ اپنا دانا ہاتھ بڑھا اور انہیں بڑی ہمت طاقت ان کے خاندان کے ساتھ انہیں برکت دے۔ اسی طور سے خداوند ہم کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے ایگزام کے لیے جانے والی ہے، خداوند اس سے کامیابی عطا کرنا، اس کے پیرنٹس کو برکت دے۔ اور اے پیر خداوند ہم اس وقت منت کرتے ہیں سارے پروجیکٹ کے لیے، ویکیشن سینٹر کے لیے، اور اے پیر خداوند ساری منسٹری کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، سرفراز کے لیے، شبانہ کے لیے، سہیل کے لیے، اور دیگر سارے دوستوں کے لیے جو کہ اس منسٹری میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ خداوند سب پر تیرا دانا ہاتھ رہے، سب کو بڑی برکت دے، تمام بیماروں اور خداوند جو لوگ مصیبت زدہ ہیں خداوند ان کے ساتھ، خاص طور پر جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے خداوند لوگ مانچسٹر میں، شیفیلڈ میں، نارتھ کے جتنا بھی ایریا ہے خداوند اس میں لوگ پریشان حال ہیں، دیگر شہروں میں لوگ ہیں خداوند پریشانی کی حالت میں ہیں۔ خداوند کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری قوت چاہتے ہیں، تیری دانائی چاہتے ہیں، پرائم منسٹر کے لیے اور ان کی کیبنٹ کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پولیس کے لیے، سب کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ اے پیر خداوند اپنے منسٹری کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اور اے خداوند سارے کام کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں، آمین۔ آمین۔ جی تھینک یو بھائی برنارڈ، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت بخشے۔ تو بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم خود بھی چلیں، کر سکتے ہیں، جیسے کو پروجیکٹ کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں کرائے پہ بھی لے کے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو پاسبان ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں، اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ ان ووکیشن سینٹر میں آ سکیں۔ اور یہ جو ہمارا پہلا سینٹر ہے، خدا کرے کہ یہ وہاں پر جس جگہ پر ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز دیٹس اے ہارٹ آف دا کمیونٹی جو گوجرانوالا میں کھوکر کی ایریا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ ضرور مجھے بتائیے دوسرے بھی جو ہیں پرابلم جو ہیں، تو ہم ضرور ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس کو شیئر کریں گے، تو خدا نے چاہا تو ضرور ہمیں خدا جو ہے وہ کامیابی ہوئے گی، اس میں خدا کامیابی بخشیں گے۔ تو اس سلسلے میں کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں؟ جی سرفراز، اس میں کوئی اور بات اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں پروگرام کو۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سرفراز؟ بھائی صاحب آ رہی۔ کچھ اور اس میں آپ بات کرنا چاہیں سینٹر کے حوالے سے؟ کیونکہ ایسا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہم عبادت کے جاتے ہیں، تو وہاں پر نوجوان بیٹیوں کو کلام کے بارے میں بالکل نہیں پتا، یہاں تک کہ ان کو کراس کا نشان جب باپ بیٹا کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی کرنا نہیں آتا۔ تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی موقع ملے گا کہ ان کی زندگی میں پاک کلام کا بیج بویا جائے، اور اس سے زندگیاں بھی تبدیل ہوگی، اور ہماری منسٹری جو ہے آہستہ آہستہ خدا کے جلال کے لیے اور زیادہ آگے بڑھتی جائے، نہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں خدا اپنے جلال کے لیے ہماری ٹیم کو استعمال کرے گا۔ تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور ان باتوں کو دعا میں بھی یاد رکھیں، کیونکہ دعا ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ ایک بار پھر میں سرفراز آپ کا، شبانہ کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام وہاں پر ترتیب دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے ہم پروگرامز کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو ابھی میں ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کام کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بھی آپ نے ریکارڈنگ جو آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا میری آواز نہیں آ رہی۔ اچھا ہیلو، ابھی آ رہی؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی بھائی صاحب، شاید پتہ نہیں کوئی نیٹ میں کچھ پرابلم ہوئی گی وہاں پہ۔ تو خداوند آپ سب کے ساتھ اور کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ میں آپ کے لیے کلمات برکت کہنا چاہتا ہوں۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچے ویسے کرے گا،
और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। थैंक यू।